बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज की टॉप स्टोरी वही अफ़गानिस्तान है जो पूरे दुनिया की और ख़ास तौर पे इस रीजन की सबसे बड़ी ख़बर है। अमेरिका कम्प्लीटली विड्रॉल हो गया, नेटो ट्रूप्स वहाँ से चले गए। अब सारी ज़िम्मेदारी जो है वो अफ़गान तालिबान के कंधों के ऊपर है। अब अफ़गानिस्तान और पूरे रीजन के लिए वो क्या सोच रहे हैं, हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। हमें इस अमूर के एक्सपर्ट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब जो फार्मर कोर कमांडर पेशावर हैं और फार्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं, इन मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर शुक्रिया मुझे बुलाने का जी। सर ये फरमाएं, आप कोर कमांडर रहे हैं इस ख़ास तौर पे इस रीजन के जहाँ से हम अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर भी मिल रहा होता है। ये जो तालिबान की हुकूमत आ गई, अब आप क्या देख रहे हैं सर कि ये जो तालिबान हैं इनके साथ लोगों के साथ नेगोशिएशन करने में, वो दोहा में हो वो कतर में हो, बात करने तक तो ठीक थी, क्या ये गवर्नमेंट की गवर्नेंस लफ्ज़ को भी जानते हैं और वो सही तरीके से डिलीवर भी करेंगे? देखिए, ये गवर्नेंस और ये सब चीजें जो हैं ये थोड़े से कंडीशनल होते हैं सर। एक्सपीरियंस का मसला होगा इनको, लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि ये पिछली हुकूमतों के जो लोग हुकूमत चला रहे थे, गवर्नर्स में इन्वॉल्व थे, ये उनके साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को शामिल भी कर लिया है, मसलन जो काबुल के ट्रैफिक पुलिस के चीफ थे उनको शामिल कर लिया है, मेयर ऑफ काबुल को इन्होंने शामिल कर लिया है, शहर में सफाई का निज़ाम चलना शुरू हो गया है। सो ये एक मुझे लग रहा है कि ये उन पुरानी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं। अगरचे मुश्किल होगा इनके लिए, लेकिन अगर ये एक मखलूत हुकूमत या जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इंक्लूसिव हुकूमत बनाते हैं, जिसमें कुछ पुराने लोग कुछ नए लोग होंगे, तो मेरे ख्याल में गाड़ी चल पड़ेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है या जो एक जिसको कहते हैं कलीदी नुक्ता है, वो है एक नीयत का और एक नेशनल स्पिरिट का कि अफगानिस्तान इज फॉर द अफगान्स। सो मेरे ख्याल में वो इनको कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान अफगानों के लिए है और उनका मुल्क है, और मुझे यकीन है कि वो उसमें बेहतरी की तरफ चलाएंगे इसको। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं सर कि अमेरिका क्या सोच रहा है, जो नेटो मेंबरान हैं वो क्या देख रहे हैं कि वाकई उनकी बहुत बड़ी शिकस्त हो गई? देखिए, अभी तो मुझे जो इसमें थोड़ा सा मीडिया से भी इख्तलाफ है और अमेरिकन पर्सपेक्टिव से भी इख्तलाफ है कि हर कोई पीछे की तरफ देख रहा है कि यूं हुआ 20 साल में वो हो गया फलाना हो गया। मैंने अभी तक एक भी आवाज नहीं सुनी जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहा हो, जो अफगान अवाम की भलाई की बात कर रहा हो, बल्कि यहाँ तो ये हो रहा है कि उनकी जो दाल रोटी है या खाना पानी बंद किया जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है, अमेरिका ने उनके फंड फ्रीज कर दिए हैं। तो ये तालिबान को तो नुकसान नहीं होगा, ये तो करोड़ों अफगान अवाम है जिनका नुकसान होगा। और मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि ये अब पिछली रोना बंद करें कि हम मर गए और अफगानिस्तान में यूं हो गया तो तालिबान ने वो कर दिया, औरतों की हकूक नहीं है तो जर्नलिस्ट को नहीं है। भाई तुम आगे की बात करो। ये इस वक्त जो ड्रामा हो रहा है इसमें सिर्फ काबुल को देखा जा रहा है। पिछले 15 दिन में एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, 1 लाख आदमी निकाल लिया है, तो 1 लाख आदमी तो अफगानिस्तान की आबादी का पता नहीं 1/50 होगा या कितना होगा, 4 करोड़ की आबादी है अफगानिस्तान की। सो ये उसको ही रोते फिर रहे हैं। वो सदर बाइडन कह रहे हैं बड़ा कमाल कर दिया हमने 1,20,000। तो भाई वो चले गए हैं। आप उन लोगों की फिक्र करें जो अफगानिस्तान में है, बैंक बंद पड़े हैं, ATM लॉक हुए में है। चंद दिनों में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है। जब खाने की कमी हो जाएगी, जब निजाम खड़ा नहीं होगा, तो सारी दुनिया पीछे की तरफ देख रही है, कोई बदला ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरा व्यू ये कि तालिबान आ गए, वो अफगान है, वो उनका मुल्क है,
لیٹ دیم ڈیسائڈ, لیٹ دا پیپل آف افغانستان ڈیسائڈ کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. لیکن دنیا کا پہلا اس وقت جو فرض وہ یہ ہے کہ افغانستان کے مستقبل کی سوچے. اور جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دہشت گردی وغیرہ ہوگی, جب غربت, افلاس اور خانہ جنگی ہوگی تو پھر دہشت گردی کو ہوا ملے گی اور پھر ایک دفعہ پھر وہ بمباری شروع کر دیں گے. سو میرے خیال میں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ افغان جو طالبان ہیں, جو اس وقت حکومت ہے فرض کر لیتے ہیں, اس سے بدلہ لینے کا پروگرام ہے کہ بھئی تم نے ہمیں تو بھگا دیا یا ہم بھاگ گئے, اب ہم تمہیں بھی نہیں چلنے دیں. رائٹ. کچھ مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو پیسوں کا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں تو یہ پرابلم ہے, چائنا کے پاس یہ پرابلم ہے کہ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں. تو چائنا از ریڈی ٹو انویسٹ ان افغانستان, وہ بڑے بلک لیول پہ بی آر آئی کے تھرو انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کے تحت یہ سارا ٹیررزم جو غربت ہے وہ وہاں پہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی نیئر فیوچر میں. ڈو یو ایگری سر؟ دیکھیے یہ آئی ایگری ود دیٹ, بٹ پلیز نوٹ, یہ بی آر آئی اور یہ بڑے بڑے منصوبے جو چین لے کر آئے گا, ان کے ایفیکٹس آپ کو کم از کم 5 سال کے بعد نظر آئیں گے. رائٹ. مجھے جو سین نظر آ رہا ہے وہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال 2 سال میں نظر آ رہا ہے. اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں نا آئی ٹی سی میں لے جانے کی ضرورت ہے افغانستان کو, کہ وہ اس وقت آکسیجن پر ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک امیڈیٹ علاج کیا جائے. ورلڈ کی جو یو این کی آرگنائزیشنز ہیں, امریکہ ان کے فنڈز ریلیز کرے. یہ یورپین جو شور مچا رہے ہیں چند ہزار افغان مہاجرین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہاں کنڈیشنز کریٹ کریں کہ لوگ وہاں سے ہجرت نہ کریں. وہ تو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پلیز ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ غور کریے کہ جو عرب دنیا ہے اس میں سناٹا چھایا ہوا ہے, ٹوٹل سناٹا ہے. اسلامک OIC جو ہے اس کی زبان نہیں نظر آ رہی ہے. سو اب یہ حالات ہیں تو چائنا, بی آر آئی, روس, یہ تو آئیں گے تو آئیں گے. بالکل ٹھیک. یہ تو یہ اگلے چند مہینوں کا کرائسس لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں, اور ہو سکتا ہے جو ابھی تک پرامن ماحول رہا ہے یہ ایک بھوک اور افلاس کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا. سر یہ جو $1 بلین کی انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی, خاص طور پہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم وہاں پہ ہوتا تھا نیبرہڈ کنٹریز کے لیے, انڈیا کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے انڈیا کا فیوچر مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن اس میں یہ کہ انیشیٹو اب انڈینز کے ہاتھ میں, اگر تو وہ میں نہ مانوں کی گردان پہ شامل ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرح کہ ہم نے طالبان سے بات نہیں کرنی تو جانا نہیں ہے, پھر شاید ایسا ہی ہوگا. لیکن طالبان شروع لوگ ہیں, اگر یہ وہاں جا کر کچھ سینس کی بات کریں گے تو میرے خیال میں وہ کچھ ان کو اسپیس مل جائے گی. لیکن وہ جو دھما چوکڑی انہوں نے مچائی ہوئی تھی وہ شاید اب یہ نہیں مچا سکیں گے, اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے وہاں غدر مچایا ہوا تھا وہ اب شاید ممکن نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ افغان عوام کے لیے اور افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جہاں $3 بلین دیے ہیں وہاں اور کچھ کرنے کو تیار ہیں یا اپنے پرانے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کو تیار ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ طالبان ان کو اسپیس دے دیں گے. رائٹ. آپ اس پرٹیکولر جو بارڈر ایریا ہے, آپ اس ایریا میں کور کمانڈر بھی رہے ہیں سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2610 کلومیٹر لیندی پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے, اور بڑا کمپلیکیٹڈ بارڈر ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے, جہاں پہ باربڈ وائر لگانا بھی ڈیفیکلٹ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وی آر 100% سیکیور, یہاں پہ وہاں سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی خطرناک ہوتی ہے. 100% تو مطلب اللہ کی ذات ہی ہے, باقی انسان کبھی 100% نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے سر. لیکن جس کو کہتے ہیں نا حد المقدور, جہاں تک پاسبل ہے ہماری سرحد سیکیور ہے, اور فی الحال ہمیں کوئی ایسی میجر وائلیشن نہیں ملی ہے جہاں پر کسی ایک سائزبل نمبر 20, 30, 50 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے کراس کیا ہو یا فینس کو بریچ کیا ہو. فینس پلیز یاد رکھیے کہ فینس خالی فینس نہیں ہے, اس کے اوپر آبزرویشن ہے, اس کے اوپر جو ہے ویپن لگے ہوئے ہیں, اٹ از بینگ گارڈڈ. کوئی فینس کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک اس کو آبزرو نہ کیا جائے اور گارڈ نہ کیا جائے.
سو یہ جو فینس جہاں بھی لگی ہے وہاں وہ آبزرویشن میں بھی ہے اور گارڈیڈ بھی ہے. افغان طالبان نے اس وقت سر یہ کہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو اس بات پہ ایگری کروائیں گے کہ وہ جائیں اور پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیٹل کریں اور ان سے جا کے ایکسکیوز کریں اور اپنے ملک میں چلے جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ کنڑ کا علاقہ ہے وہ ہمارے لیے نیئر فیوچر میں کوئی ٹربل کریٹ نہیں کرے گا؟ دیکھیے یہ تو ابھی ساری دنیا طالبان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھئی وہ اپنے وعدے پر کیسے وہ ہوتے ہیں, اور اس میں خالی ٹی ٹی پی نہیں ہے, اس میں ای ٹی آئی ایم بھی ہے اور ایک جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے خلاف بھی ایک موومنٹ ہے. سو یہ سارے جو دہشت گرد تنظیمیں انڈیا اور این ڈی ایس اور پچھلی حکومت افغان حکومتوں کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی تھی, ان سب کو انہوں نے شن کرنا ہوگا اور ان کو فارغ کرنا ہوگا. آیا وہ کر پاتے ہیں یا نہیں یہ $1 ملین کوسچن ہے اور وقت بتائے گا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس وقت جو پاکستان کا حالیہ رول ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کے افغانستان تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی, آر یو سیٹسفائیڈ, اور امریکہ کیا دیکھ رہا ہے سر؟ دیکھیے پاکستانی حکومت نے میرے خیال میں بہت ہی کئی سالوں بعد, میں کہوں گا ڈیکیڈز کے بعد, ایک بڑا میچور بیہیویئر دکھایا ہے افغان ایشو کے اوپر, اور اس کا ادراک جو ہے وہ ساری دنیا کر رہی ہے. ہم نے ریسکیو کے اندر مدد کی ہے, غالباً کل آج حکومت نے اعلان بھی کیا ہے 10,000 لوگوں کو نکالنے میں مدد کی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اور غیر ملکی فوجوں کے. سو میرے خیال میں دوسرا پاکستانی حکومت جلد بازی نہیں کر رہی ریکگنائز کرنے میں, اور جو کہتے ہیں نا بڑھ بڑھ کے بولنے میں بھی نہیں کر رہی. سو وہ ایک میچور بیہیویئر ہے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ اس وقت زخمی شیر ہے, بلکہ زخمی ہاتھی ہے میں کہوں گا, اور وہ اپنی خفت میں جانے کے لیے میرا ایک گٹ فیلنگ ہے کہ وہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ثابت کر دیں کہ ہم جو کہتے تھے یہ طالبان حکومت نہیں کر سکتے اور یہاں ٹیررزم ہے وغیرہ وغیرہ, وہ ان کی بات صحیح ثابت ہو جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے اس کی اس ریجن سے تھانے داری چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور وہ اب چائنا کے پاس جا رہا ہے, اور پاکستان بھی موسٹ پروبیبلی اس ریجن کی طرف جا رہا ہے؟ ڈو یو ایگری؟ نہیں, میرا اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے. میرا ویو یہ کہ دنیا جو ہے وہ یہ جو صدی چل رہی ہے یہ تھانے داری میرے خیال ہے دنیا سے اب ختم ہو گئی ہے. اب کسی ملک کی تھانے داری نہیں رہے گی. رشیا اور چائنا کی جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے وہ تھانے داری پر نہیں ہے, وہ سوشیو پولیٹیکل انفلوئنس کے تحت ہے. اور انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ زور زبر سے نہیں ہوتا, وہ بات چیت سے ہوتا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک سویٹ اینڈ ہنی اپروچ ہوتی ہے. تو رشیا اور چائنا بالکل یہاں پر کوئی فوجی طاقت کا آزما نہیں ہوں گے, بلکہ وہ عوام کے لیے ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ اور ترقیاتی کام اور ان کی چیزوں سے جو کہتے ہیں نا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کی کوشش کریں گے, جو ویسٹ والے پچھلے 40 سال میں نہیں جیت سکے افغانستان. کچھ مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ہم ویسٹ کے بلاک کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو ہمارا جو ٹریڈ ہے جو 28 بلین پہ چلا گیا ہے, جس میں تقریباً 90% جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ یورپ امریکہ کو ہے, وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں, جو لیوائس ہے, جو سیئرس ہے, جو جے سی پینی ہے, جو وال مارٹ ہے, دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا کس کے ساتھ کیا ہے, وہ اپنا فائدہ دیکھتی ہیں. جہاں سے ان کو چیز سستی ملتی ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ دیکھیے یہ آئیدر اور کی گیم جو ہوتی ہے وہ جیو پالیٹکس میں نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی فارن پالیسی میں آئیدر اور یا کیا کہتے ہیں 0 یا 1 کی گیم نہیں ہوتی. یہ ایک ملا جلا قسم کا وہ اپروچ ہوتی ہے جس میں میوچل بینیفٹ کو دیکھا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم اپنا پروڈکٹ اچھا رکھیں گے, اپنی ایمانداری سے پیش کریں گے, تو جتنی امریکن جرمن کمپنیاں ہیں وہ اس کو اٹھا لیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ہوسٹیج ہو جائے اس قسم کی چیزوں میں. سو میرے خیال میں ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنی چاہیے, اور حکومت نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم افغانستان کے ایشو پر امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں.
میں بڑا سوچا سمجھا ہوا اپروچ ہے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ ہم افغانستان میں یا ریجن میں امریکہ کو یا ویسٹرن کنٹریز کو رد کر دیں. ایسی ہم نے کوئی بات نہیں کہی اور نہ ہمیں کرنی چاہیے. جنرل آصف یاسین ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میں آپ کے پاس آؤں گا. بیرسٹر صاحب، سر نے جو باتیں کہی، آپ ان تمام باتوں سے ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری جو پالیسی ہے اس وقت وہ ریجن میں خاص طور پہ دنیا کے لیے ٹھیک ہے؟ بالکل جی. خاص طور پہ جو کور کمانڈر صاحب نے بتایا ہے، ان کا ایک تو اس ریجن سے تجربہ بہت زیادہ ہے. سر ڈیفینس سیکرٹری بھی رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے قریب سے 1 to 1 دیکھا ہے. سر دیکھیں، ہماری جو نالج ہوتی ہے وہ تو اخبارات، ٹی وی اور وہاں تک محدود ہوتی ہے. وہ پریکٹیکلی رہے ہیں، ان کا پریکٹیکل انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے. سر تو میں انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اور آپ نے جو ان سے سوال پوچھا تھا وہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے کہ اب ہم جو ہے کیا چائنا کی طرف ہمارا جھکاؤ بڑھ گیا ہے؟ کیا ہم اب اس لابی میں چلے گئے ہیں؟ جیسے ہمیشہ ہوا ہے کہ کبھی ہم سوویت یونین کے بلاک میں جانا چاہ رہے تھے، کبھی ہم امریکہ کے بلاک میں جاتے، تو کیا اب ہم چائنا کے بلاک میں جانا چاہ رہے ہیں؟ اب یہی جو دیکھیں بڑا $1 ملین کویسچن تھا. سر اور سر نے بھی اس کویسچن کو تھوڑا سا پیری کر دیا، پیار محبت سے گول ہی کر دیا. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم جو سامنے اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے سی پیک کی وجہ سے، ہمارے اوپر فی الحال تو اب چائنا کا ٹھپا لگ ہی گیا ہے. کیونکہ اب جو ہماری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی چل رہی ہے، کولیبریشن بھی چل رہی ہے اور کوآپریشن بھی چل رہی ہے. اور اب دیکھیں نا پاکستان میں اب جتنے چینی نظر آتے ہیں، سر زندگی میں پہلے کبھی اتنے چینی یہاں دیکھے نہیں تھے. اور اگرچہ جو ہماری دہشت گرد یہاں تنظیمیں اس ریجن میں کام کر رہی ہیں ہمارے خلاف، اس سے خوش نہیں ہیں، وہ اس بات سے خوش نہیں ہے اور ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. اس میں را کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ہماری اپنی جو فورسز ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ رات دن مطلب کھوج میں لگی رہتی ہیں اور حفاظت کرنا چاہتی ہیں، چائنیز کو بھی حفاظت دینا چاہتی ہیں اور ان کے پروجیکٹس کو بھی کمپلیٹ کروانا چاہ رہی ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ جو تاک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ چھپ کے آتا ہے، اور جو بندہ چوکیداری پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اگرچہ ویجیلنٹ ہوتا ہے لیکن ہر وقت الرٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بینک کے باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوتا ہے وہ گن پکڑ کے، موسٹلی تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کاغذ میں رکھ کے کھیرے کھا رہا ہوتا ہے اور ویجیلنٹ نہیں ہوتا. اور جو ڈاکو آتے ہیں وہ تیار ہو کے آتے ہیں تو وہ 2 منٹ میں اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنا کھیرا ہی پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے ابھی اگرچہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بہت ویجیلنٹ ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ کام دکھا جاتے ہیں اور جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ را والے سازش کر کے ہمیں چائنیز عوام سے دور کرنا چاہتے ہیں اور چائنا کے جو انجینئر ورکر جو یہاں ترقیاتی کاموں میں مصروف ہیں ان کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ یہاں آنے سے ڈریں اور نہ آئیں. باقی ہمارا جھکاؤ فی الحال تو چائنا کی طرف ہے. امریکہ میں دیکھیں ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے ببانگ دہل کہا ہے کہ بھئی ہم ان کو اڈے نہیں دیں گے، جبکہ پچھلے دور میں دیکھیں تو ڈرون جہاز بھی ہمارے ہاں سے اڑتے تھے. صحیح. اڈا تو دور کی بات ہے، وہ تو ایک قسم کا ڈومیسٹک ان کا وہ بنا ہوا تھا. میرے پروگرام میں ہم ایک ڈرون بھی نہیں گرا سکتے تھے. میرے پروگرام میں ایک فارن سیکرٹری نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے ڈرافٹ آیا اور انہوں نے کہا اس کو پڑھنا نہیں، بس سائن کر کے بھیج دینا ہے. بس آپ دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہماری پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو ہم ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات رکھ رہے ہیں وہ ٹھیک، مطلب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں ہم لوگ. اس پہ قوم کو تکلیفیں ضرور آئیں گی. دیکھیں امریکہ بھی ایسے آسانی سے کسی کو نہ چھوڑتا ہے نہ بخشتا ہے. ہم 70 سال اس کی غلامی میں رہے ہیں یا اس کی جس سے سمجھ لیں کہ کوآرڈینیشن میں رہے ہیں. آزادی تو ہم نے حاصل کر لی تھی برطانیہ والوں سے، لیکن اس کے بعد جو قائد ملت لیاقت علی خان کے بعد پھر جیسے آپ دیکھیں تو یہاں تک کہ ہمارا محمد علی بوگرا پرائم منسٹر بھی وہاں سے سلیکٹ ہو کے آتا تھا اور ہمارا معین قریشی پرائم منسٹر بھی وہاں سے آتا تھا، آنے کے بعد شناختی کارڈ بنتا تھا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ دور اب انشاءاللہ بدل گیا ہے. اب عمران خان نے ان کے اوپر تھوڑا ہینڈ بریک لگائی ہے، وہ اچھی بات ہے. اب وہ دیکھیں بریک کتنی بڑی لگتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. محمد علی راشد صاحب، آپ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت
رادر دین کہ وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے، وہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. آپ بلاول صاحب کا جو زیادہ تر ٹارگیٹ ہے وہ یہاں تو شہباز شریف صاحب ہیں، یہاں تو مریم صاحبہ ہیں، مطلب یہاں تو مولانا صاحب ہیں، وہ گورنمنٹ کے. تو کیا آپ نے سائلنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. مہربانی صاحب. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہم بڑے برابری سے سب پہ تنقید کر رہے ہیں، چاہے وہ PMLN ہو. جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ جو صحیح، چاہے اپوزیشن میں کوئی بیٹھا ہوا غلط کام کرے یا کوئی حکومت میں بیٹھا ہوا غلط کام کرے. میرے خیال سے ناٹ اے ڈے گوز بائی کہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ PTI کے خلاف نہ آتا ہو. انفلیشن پہ ابھی ریسنٹلی اٹھا لیں، جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز جو فچ کر کے حکومت نے دیے ہیں، اور وہ آپ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو بالکل امپارشل ہیں، ورلڈ بینک، انفلیشن ڈبل یہ کہہ رہے ہیں کہ 7% پہ 12% پہ ورلڈ بینک نے بتایا. تو جہاں ان کی شارٹ کمنگ دیکھیں، ہم اپوزیشن میں، ہم تو اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. ہمارا تو کام ہے جہاں حکومت فیل ہو رہی ہو ان کی شارٹ کمنگز کو ہائی لائٹ کرنا، اور یہ عوام کے فائدے کے لیے، عوامی ملک کے فائدے کے، ملک کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اور جہاں ہمیں PMLN کا رول لگے گا کہ دیکھیں وہاں اگر پالیسی ایشوز یا انٹرنل رفٹ چل رہے ہیں، اس وجہ سے PDM کی جو موومنٹ افیکٹ ہوئی، پھر اس کو ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا گیا کہ ہماری وجہ سے ہوئی. پھر سامنے چیزیں واضح ہو گئیں کہ جی وہ دو پارٹیز تھیں. ابھی شہباز شریف صاحب آتے ہیں کراچی تو ان کو ریسیو کرنے دو الگ دھڑے جو ہیں PMLN کے وہ پہنچتے ہیں، پھر وہ ایک کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو وہ دوسری والی پریس کانفرنس کرتے ہیں جی ہم لینے آئے تھے اور یہ فلانے گروپ کے ہیں، وہ فلانے، پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں ان کے آفس میں PMLN کے. PTI میں بھی یہی چل رہا ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کا الگ گروپ بنا ہوا ہے. آئی تھنک ابھی پورے ملک میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو ایک یونٹی یا ایک مضبوط اور ایک یونیووکل کوئی بھی پارٹی اگر ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. وہ سندھ کی حد تک ہے، سندھ کی حد تک ابھی ہے. سینٹ میں دیکھیں الیکشن جیتے، اور کراچی میں بھی آپ نے یہ فوکس کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی سندھ کے حد تک نہیں، ایسا نہیں ہے. پنجاب کے جو پہلے ناراض ہمارے کچھ ساتھی تھے، رہنما تھے، وہ جو گھر بیٹھے ہوئے تھے وہ واپس پیپلز پارٹی کی طرف رخ کر رہے ہیں. کافی اور بھی ہمارے رابطے ہیں دیگر پارٹیوں سے، PTI PMLN جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں. کراچی میں آدھی MGM اور PSP نے تو ویسے ہی جوائن کر لی ہے. PTI کے جو کراچی میں جتنے بھی بائی الیکشن سندھ میں ہوئے، یہاں تک کراچی جو PTI کی سیٹ تھی، جو PTI کی سیٹ تھی جس پہ پیپلز پارٹی پہلے 6 نمبر پہ آئی تھی، وہ سیٹ ہم نے نکالی ہے اور PTI نمبر 6 پہ آئی ہے. تو یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لوگ آزما لیا نا PTI، وہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دینا، 200 لوگوں کی ٹیم لانا، اور پھر ہر 4 منسٹر، فائنانس منسٹر، پھر ان کا مفتاح اسماعیل PMLN کے جو ہیں وہ ان سے نہیں چل رہا ہے. پھر PTI کے جو دوسرے ہیں شوکت ترین صاحب، انہوں نے ان کو سیک کر دیا، وقار احمد. تو یہ تو ان سے معاملات کسی اور پارٹی سے چلائے جا نہیں رہے، اور عوام بھی اب پیپلز پارٹی کی طرف رخ کر رہی ہے، پیپل پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. اچھا، آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ PSP اور MQM اور باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہی. اچھا، آپ بھی کسی جماعت سے MNA تھے اور آپ نے بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. بالکل. تو ایسی کون سی چیز تھی پیپلز پارٹی کی جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ نے کہا نہیں اب اس پارٹی کو چھوڑ دینا ہے، اب پیپلز پارٹی میں رہنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے ان میں کام کرنے کراچی کے حوالے سے، بینگ کراچی آئٹ، میرا کراچی سے تعلق ہے، اور مجھے لگ رہا تھا جس جماعت کا جس سے میرا تعلق تھا وہ اب مخلص اور کراچی کی عوام سے نہیں رہی ہے، اور کراچی کے معاملات جو بھی ہیں اس کو دیکھنے پہ ذاتی مفاد پہ چیزیں چلی گئی تھیں. اور پیپلز پارٹی، اور ٹو بی آنیسٹ ود یو، کبھی کسی اور پارٹی کو اپرچونٹی نہیں ملی تھی، کام اسپیس نہیں ملا تھا کراچی میں. جو میری ماضی میں جو جماعت رہی تھی ان کا ایک ایسا ہولڈ ہوتا تھا کہ باقی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تھی. پہلی دفعہ یہ 2013 کا جب آپریشن سٹارٹ ہوا اور چیزیں معاملات تھوڑی بہتری کی طرف گئی تو باقی پارٹیز بھی ابھر کے سامنے آئیں. اور پھر دوسری چیز ایک ینگ لیڈرشپ کرائسس نہیں تھی. چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی ینگ لیڈرشپ، آپ 3 سال کی ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، مجھے تو نہیں لگتا وہ شخص اپنے گھر پہ کبھی سویا ہوگا. وہ کبھی گلگت تو کبھی کشمیر، کبھی اسلام آباد تو کبھی کوئٹہ. پیپل کوئی بھی ثانیہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، حکومت کے نمائندے بعد میں پہنچتے ہیں، چیئرمین بلاول صاحب پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ایک جذبہ. PDM میں جو 11 جماعتیں تھیں وہ اب رہ گئی 9، 2 آپ الگ ہو گئے. تو وہ زیادہ پاورفل ہیں یا آپ 2 زیادہ پاورفل ہیں؟ دیکھیں، ہم اس پاور پلے تو ہم نے اندازہ یا اس کا بیل چیک نہیں کیا کہ کون پاورفل ہے، مگر دیکھیں ہم اسٹرگل چاہے ان کے ساتھ مل کے کریں یا ان کے الگ کریں، وہ ہم
کر رہے ہیں. کہ الیکشن ہم نے لڑا, پی ڈی ایم کی سپورٹ کے بغیر لڑا, کراچی کا وہ ہم نے نکالا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ ہر دیکھیں, ہم نے تو پی ٹی آئی کو ایک جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ کوئی ہم ان کو فیور دینے کی کوشش کریں, وہ بالکل نہیں ہے. ان پہ پریشر ہم نے جما کے رکھا ہوا ہے. ایک ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ان کے خلاف آتا ہے, ان کی شارٹ کمنگز پہ ان کا کوئی بیان آتا ہے, تو ان پہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. اور پی ایم ایل این اور مسئلے حل جے یو آئی ایف پہ بھی آپ ایک دو بیان دھاڑ دیتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ہمیں جو پی ڈی ایم جس طریقے سے, دیکھیں ہم تو فاؤنڈرز میں تھے, ہم تو چاہتے تھے, تو آئیڈیا ہی ہمارا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ پی ڈی ایم بنے. اب ہمیں لگا کہ وہ اپنی انٹرنل رفٹس کی وجہ سے, اپنی ذاتی ایشوز کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے, شو کاز نوٹسز دے دیے, مطلب کہ ہم آپ کے تابع نہیں تھے. رائٹ, ٹھیک ہے نا. بیرسٹر صاحب, آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ انالسٹ آپ کھری اور سچی بات کرتے ہیں کہ یہ جو 3 سال کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے, آپ 10 آؤٹ آف واٹ ریٹ کریں گے, اور ان کی جو میجر اچیومنٹس ہیں آپ کیا ذکر کریں گے؟ دیکھیں سر, جو اچیومنٹ ہے نا وہ تو صرف یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے انہوں نے بدلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اس سے پہلے دیکھیں کیا تھا کہ 2 پارٹیوں کی گورنمنٹ چل رہی تھی, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, اور میوزیکل چیئر ہو رہا تھا. آپ 90 سے لے کے اور 2000 کے جو 10 سال ہیں, تو 2.5 سال بعد کبھی یہ جاتے تھے, کبھی وہ آتے تھے, پھر وہ جاتے تھے, پھر وہ آتے تھے, اور آ کے پھر ایک دوسرے کی کرپشن کے اوپر پلسٹر کر کے اس کو دفن کر دیتے تھے. اچھا, اب جو بھی جس کی کوششوں سے بھی عوام, عمران خان نے ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں لے کے آیا, کوئی آسان کام نہیں تھا. بڑی بات. پھر جب وہ لایا ہے, اب نیچرلی وہاں 35 سال سے چل رہی ہے گورنمنٹ پنجاب میں پی ایم ایل این کی. کتنے لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوں گے, کتنی لائلٹیز ہوں گی, کتنوں کو اوبلائج کیا ہوگا, پورا ایک سیٹ ہے. پھر یہاں آپ دیکھ لیں سندھ میں بھی 15-20 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے, سندھ گورنمنٹ چل رہی ہے, بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ کتنی دفعہ فیڈرل آئی ہے, تو ان کے بھی یہاں بے شمار نیٹ ورک ہے, ان کے بندے ہیں, سب ہیں. اب اس میں سے جگہ بنا کے آنا بڑی بات ہے. پھر اس میں ریزسٹنس تو آئے گا. اب آہستہ آہستہ یہ لوگ پیر جما رہے ہیں. جو چیزیں یہ قابو نہیں کر سکے وہ ہے مہنگائی, اور نمبر 2 جو ہے ان کو بزنس مینوں کا ابھی تک اعتماد حاصل نہیں ہوا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب جب انہوں نے آئے تھے سوشلزم کا نعرہ لگا کے, عوام پوری ان کے ساتھ تھی, لیکن بزنس مینوں نے ان کو فیل کر دیا, وہ آگے ہی نہیں آئے. اس لیے کہ وہ جو بھٹو صاحب تھے وہ نیشنلائزیشن کر رہے تھے. اصل تو بہت سارے بزنس مین تو ملک سے بھاگ ہی گئے, اور جو نہیں بھاگے تھے وہ انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر دیے, بڑی بڑی انڈسٹریاں لگانی, وہ سب چیزیں چھوڑ دیں. وہ زیادہ تر ٹریڈنگ اور دکانداری اور پیسہ گھمانے میں لگ گئے. سٹا کھیل لیا جا کے, کبھی اس پہ کر دیا, کبھی کوئی پہ کر کے, ایزی انکم بنا کے, کہ جس کو پنجابی میں یا اس میں اردو میں کہتے ہیں کہ جی دہاڑی بنا کے گھر چلے جاتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا پاکٹ منی آ گئی, اور بڑے کام کرنے چھوڑ دیے. جب بڑے کام جب بزنس مین نہیں کرے گا تو پھر آپ ظاہر ہے ملک سلو ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایفرٹس کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے, تو ابھی ساری یہ 4-5 کے نیچے ہی چل رہے ہیں, کیونکہ کام تو بہت کر رہے ہیں لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے. سر آپ اور معاشرہ جو ہے نا سر وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے, یعنی دے ڈونٹ سی کہ آپ نے ایفرٹس کیا کی ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اچیو کیا کیا ہے. تو وہ ریزلٹ اورینٹڈ ابھی تک نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پچ ٹھیک ہے, بالنگ بیٹنگ ٹھیک کر رہے ہیں, ابھی پرفارمنس ابھی پچ بنا رہے ہیں, بالنگ کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ کم ہے اور وکٹ زیادہ. سر آپ نے فرمایا کہ ایک ویکیوم کریٹ کیا, ایک نئی پارٹی بنائی, لیکن آسان کام نہیں تھا. آسان کام نہیں تھا, لیکن یہ ہوا یہ کہ صرف کپتان چینج ہوا, باقی جو کھلاڑی تھے وہ سارے کے سارے پرانے آ گئے. وہ جو اوپننگ بیٹسمین تھا جس کا نام اسد عمر تھا وہ بھی فیل ہو گیا, پہلے بال پہ وکٹ اڑ گئی. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آ گئے وہ آپ کے شوکت فائنانس منسٹر ہے ترین صاحب ہیں, آپ کے شہزاد اکبر صاحب ہیں, آپ کی جو میڈیا سیل ہے اس وقت جو فواد چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں, یا شیخ رشید صاحب ہیں, یا آپ کے شاہ محمود یہ فرنٹ پہ تو یہ ہیں. دیکھیں شیخ رشید تو بڑا پرانا کھلاڑی ہے نا, تو وہ اپنے حساب سے اس نے اپنی روش نہیں بدلی, نہ اپنی تقریر بدلی ہے, اس کی وہی چل رہی ہے. کھلاڑی تو وہی ہے نا. باقی جو ہے میڈیا سیل والے وہ میرے لحاظ سے اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں. ایک زمانے میں آپ کو بتاؤں, جب بھٹو صاحب اترے اور ضیاء الحق کی وہ آئی گورنمنٹ,
تو PTV ہوتا تھا، تو شام کو 7 بجے روز بھٹو کے ظلم کی داستان شروع ہو جاتی تھی، دلائی کیمپ، خواجہ خیر الدین اور ساری نا سیٹنگ. اچھا میری والدہ جو تھیں وہ ٹی وی دیکھتی تھیں، جب وہ یہ والی ظلم کی داستانیں اور یہ شروع ہوتی تھی نا تو اس وقت وہ ٹی وی بند کر کے تھوڑا ریسٹ لے لیتے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ جس وقت شہزاد اکبر کی تقریر یا وہ جو دوسرا آیا ہوا ہے وہ کیا نام ہے اس کا، شہباز گل، جب یہ آتے ہیں تو لوگ اس وقت اپنے کو دوسرے کام شام کر لیتے ہیں، فون اٹینڈ کر لیتے ہیں یا فون بند کر دیتے ہیں کہ تھوڑا ٹی وی ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ یہ بھی تو گرم ہو جاتا ہے نا سر، اس کی ٹیوب جل جاتی ہے. تو یہ 2 بندے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ آئیں تو لوگ ٹی وی بند کر لیں. رائٹ. اچھا یہ میں نے بالکل آپ کو اوریجنل تبصرہ دیا ہے، حالانکہ میں دونوں کو جانتا نہیں ہوں. بالکل صحیح، دونوں، کیونکہ میں بھی جب یہ آتے ہیں تو میں ٹی وی سے ہٹ جاتا ہوں. آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں. اچھا سر، علی محمد راشد صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ 3 سال کی پرفارمنس دکھائیں تو وہ الٹا سوال کرتے ہیں کہ 13 سال کی پرفارمنس پیپلز پارٹی سے بھی تو پوچھیں. تو دیکھیں دو غلط ایک صحیح تو نہیں بناتے نا. ہم تو نہیں مانتے کہ ہم غلط ہیں. اگر ہمیں غلط کہہ رہے ہیں، دیکھیں اپنی ناکامی، اپنی انکمپٹنس کسی اور کو بلیم کرنے سے نہیں آپ چھپا سکتے. ہم نے تو دعوے نہیں کیے تھے نا، ہم جو ہیں $200 بلین سوئس بینک اکاؤنٹس میں پڑے میں ہم واپس لے آئیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا نا ہمارے پاس 200 لوگوں کی ایسی ٹیم ہے جو شہد اور دودھ کی ندیاں بہا دیں گے کراچی میں. آپ اپنا بتا دیں نا. ہاں آپ اپنا بتا دیں کہ دیکھو ہم نے میٹرو بس بنایا، ہم نے اورینج ٹرین بنایا، ایسے کچھ پروجیکٹ اپنے بتائے جو آپ نے سندھ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیں. 22 میگا پروجیکٹس کراچی میں، کورنگی میں جس حلقے سے میں نے تھا 3 میگا، اس کے جو جتنے بھی کورنگی کا پل ہے، یہ سب چیزیں ہیں. سب چیزیں انٹیریئر سندھ میں آپ جا کے دیکھیں. تھر کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، تھر وزٹ کر کے آپ کے ایک میڈیا کی ٹیم وقت بن کے گیا، انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے کہا جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ تو بالکل جو پروپیگنڈا ہوتا تھا بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہاں جو فیسلٹیز ہیں، جو چیزیں ہیں، اٹ از ناٹ لائک اٹس بینگ پورٹریڈ. تو کام ہم نے بہت کیا، مگر دیکھیں ہم ان حکومت میں وہ ہیں، وہ 3 سال ہو گئے ہیں اپوزیشن میں نہیں ہیں. وہ بھی ابھی ایکٹ کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ جی یہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ میں تو پرائم منسٹر ہوں. پھر مجھے یاد ہے ہاں میں تو پرائم منسٹر ہوں. پھر میں نے کہا اس پہ ایکشن لو. اب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ٹیم وہی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے یا تو PMLN یا پیپلز پارٹی یا باقی لوگوں وہی، آپ نے کوئی کمپیٹنٹ لوگ آپ کے پاس ہے نہیں. فائنینس میں اکانومی مین چیز ہے، آپ کو وہ فکس کر لیں، آپ ہر چیز کر لیں گے. اس گورنمنٹ کا نام ہے سینونیمس وذ کرائسس. کس چیز کی کرائسس؟ بحران اس حکومت میں نہیں آیا ہے. کاٹن کرائسس، ویٹ کرائسس، شوگر کرائسس، لوڈ شیڈنگ. گیس کی زندگی میں پاکستان کی ہسٹری میں گرمیوں میں نہیں ہوئی، وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی انہوں نے گرمیوں میں کر کے دکھا دی. سارے ریکارڈ توڑ دیے. رائٹ سر، جس طرح سے آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس دیا 3 سال کی حکومت کے لیے، اب 13 سال کی بھی دے دیں. سر دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تھر میں بارش کروائی ہے، وہ بھی ان کی اچیومنٹ ہے. تو 13 سال میں سر آپ یقین کریں کہ بڑی مایوسی ہوتی ہے. جتنا بجٹ آیا ہے صرف آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ ادارے سے کروا لیں، صرف اتنا ہی آپ جاری کروا لیں کہ لاڑکانے کی ترقی کے نام پہ جتنے پیسے ایشو ہوئے ہیں اور اس پہ خرچ کتنے ہوئے ہیں، اور کوئی باہر سے آڈٹ کی فرم منگوا لیں اور آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو مطلب جہاں ترقیاتی کاموں کا یہ اچھا یہ کیوں نہیں پیسے ریلیز کرتا عمران خان ان کو، سندھ گورنمنٹ کو؟ اس کو بھروسہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ جیب میں ڈال لیتے ہیں. وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ یار میں خود آ کے یہاں خرچ کروں تاکہ جو میں دوں وہ عوام کے اوپر لگے. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ 18th امینڈمنٹ اگرچہ قانون میں ہر چیز میں لکھا ہوا ہے کہ دینے ہیں، لیکن اب اس غریب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جینوئنلی بلیو کرتا ہے کہ یار ان کو پیسے دیے تو گئے. اچھا پھر وہ بیان بازی تک کر کے جاتا ہے کہ جی کہ میں نے 1100 ارب دینے ہیں اپنے بندوں کو، وہ بھی نہیں دے پاتا. وہ نہیں دے پاتا نا کہ اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا نا. وہ کہتا ہے یار ادھر پیسے آتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اس کا. اب یہ بات کھل کے وہ کر نہیں سکتا، وہ پرائم منسٹر ہے، کیسے کرے گا؟ لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ہز فیلنگ. اس کی فیلنگ یہ ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت رہی ہے اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز ضرور رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہو چاہے نیب کے تھرو ہو. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک حکومت، نیب، اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پہ ہیں، تو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. آپ ایک امپارشل ادارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس دور حکومت میں PTI کی کرپشن کا انڈیکس بڑھا ہے.
بڑی ہے کرپشن، اس لیے کہ نیب جو ہے سلیکٹیو وکٹمائزیشن کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے کوئی رہنما ان کے کیسز چلائے نہیں جا رہے، ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، باقی لوگوں کو بے بنیاد کیسز بنا کے فیبریکیٹڈ کیسوں میں پھنسایا جا رہا ہے، اور وہ بعد میں ریلیز ہو کے آ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ سر ہمارے پاس فائنل 1 منٹ ہے، آپ اس پہ کمنٹس دے دیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی والا نعرہ تھا وہ پی ٹی آئی نے اکراس دی بورڈ کیا ہے یا صرف اور صرف دشمنوں کے خلاف کیا ہے، اپنوں کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی ہے؟ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اپنوں کو انہوں نے کوئی 1-2 جو ہے لاہور میں کاسمیٹک قسم کا وہ ان کو پکڑ کے پھر چھوڑ کے سرخرو کر دیا، اور باقی جو ہے سارے پیپلز پارٹی والے بھی رگڑے ہوئے ہیں، اور یہ پی این ایم یہ بھی سارے زیر عتاب ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی والا سسٹم جو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، One sided بار ہے۔ بار ایک نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ بیرسٹر ہیں، آپ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نواز شریف کے لیے ایک آدمی گھسیٹ کے لائیں گے وہ لا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں یہ تو نہیں لا سکتے، لیکن وہ خود آ جائے گا، کتنے دن بعد رہے گا۔ اچھا رائٹ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔